अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। वैसे तो मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आज मैं चाह रहा था कि एक मजमूई जायज़ा लिया जाए कि पिछले 2-3 महीने में जिस तरीके से एक इवेंट्स यके बाद दीगरे हुए हैं और ट्रेंड्स हमारे सामने आए हैं, उनकी रोशनी में आज मामलात कहाँ पे खड़े हैं। यानी हुकूमत का जो पलड़ा है वो हमें भारी नज़र आ रहा है, या अपोजिशन की पोजीशन जो है वो मुस्तहकम होती नज़र आ रही है। तो एक ओवरऑल मैं चाह रहा था कि हम रिव्यू करें। अच्छा, अब ये रिव्यू के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपके सामने 2-4 ट्रेंड्स रखूँ, जिनकी बुनियाद पे फिर हम ज़रा अखज़ करने की कोशिश करेंगे कि ये मामलात कैसे जा रहे हैं। ये हमारी सियासत में नाज़रीन एक उतार चढ़ाव का होता रहता है। तो कुछ हफ्ते एक हमें ट्रेंड नज़र आता है, उसके बाद जो है वो तब्दीली आती है और कुछ और हवाएं कुछ और किसी और तरफ चलना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आप पिछले साल जाएं, जब पीडीएम की मूवमेंट शुरू हुई, तो वो 2-4 महीने जब बड़े जोर और शोर से वो जलसे हो रहे थे और तकरीरें हो रही थी और लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की बात हो रही थी, तो लग ये रहा था कि अपोजिशन का दबाव एकदम बढ़ना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर सड़कों पे आ गई और अगर इस्तीफे हो गए तो एक बहरानी कैफियत पैदा हो जाएगी और शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो कई महीने ये मामला इस तरह हमें ऐसा लगा जैसे अपोजिशन की गुड्डी ऊपर जा रही है और गवर्नमेंट की नीचे जा रही है। उसके बाद सेकेंड ट्रेंड ये आया कि पीडीएम कोलैप्स हो गई। आपको याद होगा वो उनका आपस में डिसएग्रीमेंट्स हुए और मामला जो है वो चौपट होकर रह गया। उस वक्त यकायक लगा यूं जैसे कि अब अपोजिशन जो है वो चारों शाने चित हो गई है और गवर्नमेंट की गुड्डी जो है वो ऊपर चढ़नी शुरू हो गई है। अभी ये हो ही रहा था कि उसके बाद 2-3 और इवेंट्स हुए, यानी शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब का एकदम ग्रुप उभर कर सामने आया, उसमें 20-25-30 लोग जो हैं वो अपनी जमात के खिलाफ जो है वो बात करना शुरू हो गए। ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई कि बजट पास नहीं हो पाएगा और एकदम फिर पंजाब में खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई, गवर्नमेंट की गुड्डी नीचे जानी शुरू हो गई, ऑपोजिशन एक बार फिर जो है उसका अपर हैंड हमें नजर आना शुरू हो गया। फिर एक और वो टर्न ऑफ द व्हील हुआ। आपको याद होगा ग्रोथ रेट यकायक 3.9 आया। लोगों ने कहा ये तो इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो रहा है। बजट के बारे में बातें होना शुरू हो गई। जहांगीर तरीन साहब से कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया, उनका ग्रुप जो धमकियां दे रहा था वो कुछ पीछे हट गया और हुकूमत जो एकदम दबाव में आ गई थी। लगा यूं कि अब उनके मामला बेहतर हो रहे हैं और अपोजिशन के मामला थोड़े से नीचे जा रहे हैं। और उसके बाद नाजरीन बजट भी पास हो गया। अब ये जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई, इसमें तमाम जमातें आई, अस्करी क़यादत आई। इसका कुछ और मतलब लिया जा रहा है। और आप ये भी ज़हन में रखें कि आज आपने देखा, आज 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। पीडीएम का मूवमेंट एक बार फिर शुरू हो रही है, या कम से कम उसके कुछ झलक में नजर आ रही है। स्वात में जलसा हो रहा है। और दूसरा, आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने कहा, जिक्र किया कि लाहौर का जो ब्लास्ट हुआ है उसमें इंडिया के मुलविस होने के डायरेक्ट शवाहिद आ रहे हैं। तो एक आपके एक यकायक इंडिया, कश्मीर, अफगानिस्तान, अमेरिका, ये बड़े स्ट्रेटेजिक इश्यूज भी हमारे सामने आ गए हैं। इसका क्या मतलब है? यानी आज मेरे पास जो मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये जो एक स्विंग्स हो रहे हैं, उतार चढ़ाव, इससे हम कुछ अखज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इस टाइम सियासत कहाँ जा रही है और क्या वाकई में ऑपोजिशन जो है अब वो बिग टेंट के नीचे आ रहा है, क्योंकि इश्यूज बहुत बड़े हो गए हैं और वो दौर खत्म हो रहा है जब ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जा रहा था। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? आज जरा इन एक बिग पिक्चर जो है उस पर बात करते हैं और इसीलिए मैंने कुछ ऐसे अपने कॉलीग्स को दावत दी है जो बिग पिक्चर पर नजर रखते हैं। मोहम्मद मालिक मेरे पहले कॉलीग हैं, पाकिस्तान के मायनाज एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, और मेरी दूसरी मेहमान है जनाब नसीम ज़हरा साहिबा, ज़बरदस्त अपना शो करती हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। कुछ ही देर में हमें एक और कॉलीग भी ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मालिक, बात आपसे शुरू करूं। ये उतार चढ़ाव, अगर इस उतार चढ़ाव को आज के दिन देखें तो कुछ जज कर सकते हैं कि किसकी गुड्डी नीचे जा रही है और किसकी ऊपर जा रही है? फहद, जो आपने ट्रेंड्स की बात की ना, उसमें एक चीज़ कॉमन है। हमारी पॉलिटिक्स इवेंट बेस्ड है और पर्सनालिटी बेस्ड है। हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो इशू बेस्ड नहीं है। अपोजिशन में मसला क्या है? ज़रदारी साहब अपने केसेस रिजॉल्व चाहते हैं, मियाँ साहब अपने केसेस ख़त्म चाहते हैं, अपोजिशन के जितने लोग हैं वो मौलाना साहब अपने और अपने भाइयों के केसेस ख़त्म चाहते हैं और साथ ही पार्लियामान में अपना हिस्सा चाहते हैं। ये इश्यूज़ की पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ। इसलिए आपको इतने मैसिव इवेंट्स नज़र आते हैं। जब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जी बड़ा मोमेंटम बना, फिर पीपल्स पार्टी साइड पे हो गई।
اگر آپ کہیں کس کی گڈی اوپر ہے اس وقت تو فرینکلی آئی تھنک جو سرکار ہے سرکار ڈیفینیٹلی از رائڈنگ ہائی. ان کے بجٹ کے اندر ایک سمبولزم کی ڈیفیٹ ہوتی ہے. سمبولکلی بھی اپوزیشن 138 ممبر کر پائی اپنے اس دن. لیڈر آف دی اپوزیشن ہاؤس میں نہیں تھے. بتایا گیا کہ فوتیدگی ہو گئی, وہ ایک دن پہلے ہوئی تھی. یہ اتنا بڑا ایشو تھا, ہی کوڈ ہیو میڈ اٹ دیئر, ہی شوڈ ہیو میڈ اٹ بیک. اینی وے چلیں ان کی تو فوتیدگی ہوگی خاندان میں, باقیوں کا کیا ہوا. سو یہ آپ سمبولزم میں بھی جب آپ مار کھا جائیں تو پھر اس کے بعد پریکٹیکلی آپ کیا کریں گے. ابھی کوئی ایشو ریلنگ پوائنٹ نہیں ہے, اور یہ جو اسٹریٹجک ایشوز آپ نے جیسے ہائی لائٹ کیے یہ بڑے سیریسلی ہیں. عام آدمی ابھی سمجھ نہیں رہا. ابھی آج کی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 17 ڈسٹرکٹس طالبان نے ٹیک اوور کیے ہیں. 17 ڈسٹرکٹ ان 24 آورس. 800 کے قریب انہوں نے ان کی وہ ایس یو ویز اور جو ان کی وہ ہمویز اور دوسرے بختر پروف گاڑیاں وغیرہ تھی فوج کی, وہ ان کی اٹھا لی ہیں. ہم بڑا ایک سیریس کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایسے نہیں نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی جس کے بڑے ڈائریکٹ امپیکٹس پاکستان کے اوپر ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی the way things are ایونٹس اوورٹیک کر جائیں گے اپوزیشن کو. اور یہ چاہے سوات میں ریلی کر لیں یا دوسری ریلیز 3-4 اور کر لیں, میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی امپیکٹ گورنمنٹ پہ ہے. کیونکہ دیکھیے ہائٹ تھی پہلے راؤنڈ میں جب نام لے کے آپ نے آرمی چیف کو بھی اڑایا, نام لے کے آپ نے ڈی جی آئی کو بھی اڑایا, نام لے کے آپ نے ڈی جی سی کو بھی اڑایا, فوج کو بھی اڑایا. اگر اس کے بعد آپ وہ پریشر مینٹین نہیں کر سکے اور وہ ٹینیبل نہیں تھا تو اب آپ کو اس راؤنڈ میں وہ نام نہیں اب آپ کو سنائی دیں گے, اس کے بعد سنائی نہیں دیے گے. اچھا مالک مجھے یہ بتائیے, دیکھیے ابھی آپ بات کر رہے تھے نا یہ بڑے ایشوز کی, میں آپ کو بتاؤں مجھے یہ لگ رہا ہے تھوڑا سا اس پہ تجزیہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس سے اپوزیشن کا جو انوالومنٹ تھی وہ تھوڑی سی بڑھائی گئی ہے, اور شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو بڑے ایشوز ہیں اسٹریٹجک ایشوز ہیں جن کی آپ بات کر رہے تھے افغانستان اور طالبان, اس میں شاید اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ ہول آف دا نیشن اپروچ ہمیں لینی پڑے گی, ہمیں وہ جو ایک آئسولیشنس قسم کی سیاست جو ہے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے وہ ان ایشوز پہ نہیں ہو پائے گی. اس لیے شاید اس بڑے ٹینٹ کے نیچے اب اپوزیشن کو بھی لایا جا رہا ہے کم از کم ان معاملات میں, جس سے ان کو بھی اب کچھ سپیس ملے گی اس سسٹم میں جو پہلے نہیں مل رہی تھی. ایک پچھلے دوران کیمپین چل رہی تھی اور بڑا زیادہ یہ بحث پاکستان میں چل گئی تھی جس میں تاثر یہ گیا تھا کہ شاید فوج جو ہے وہ چاہتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم معاملات سیٹل کیے جائیں, کشمیر کا معاملہ ادھر تم ادھر ہم والا سیٹل کریں اور گورنمنٹ جو ہے لیڈ کرو. فوج نے اس میں بھی اپنا معاملہ کلیئر کرنا ہے. جو بجٹ سپیچ سے بالکل پہلے عمران خان نے انوائٹ کیا اپوزیشن کو الیکٹورل ریفارمز کے لیے, اور میرے نزدیک یہ تقریب بڑی امپورٹنٹ تھی. اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں بڑی ایکٹیو ہوئی ہے. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی اس دن. عمران خان کی اسپیچ ان چیزوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھی کہ کیا انہوں نے کہا, بلکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ تھا کیا انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے نام لے کے اپوزیشن کیا کچھ نہیں کہا, انہوں نے نام لے کے زرداری نواز شریف ان سب کو وہ چیزیں نہیں کی جو ہمیشہ کہتے ہیں, بلکہ ہی کیپٹ اٹ آن اے اسٹریٹجک لیول. یہ ایشوز دیٹ از آئی ایم سیئنگ کہ کچھ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لایا جا رہا ہے, ساتھ تھوڑی سی ان کو مور ریلیونٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ود ان کنفائنز کہ ٹھیک ہے وہ جس کہتے ہیں نا حصہ بجز جسہ وہ آپ کو ملے گا, آپ اس کے مطابق چلیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ لائک آئی سیڈ آئی تھنک بگر ایونٹس آر گوئنگ ٹو اوورٹیک. اور بالکل ٹھیک, اور یہ بگر ایونٹس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہماری سیاست پہ, میں اس پہ آتا ہوں. جی سلیم صافی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فہد صاحب. سلیم صافی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں. ناظرین صافی صاحب میں اور مالک صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ پوزیشن کس کی زیادہ مستحکم لگ رہی ہے, گورنمنٹ کی یا اپوزیشن کی, جو ہمیں ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ بہتری کس کی پوزیشن میں آ رہی ہے؟ نہیں, بہتری کسی کی پوزیشن میں بھی نہیں آئی ہے. دونوں کی حالت اپنی اپنی جگہ پہ بہت پتلی ہے, لیکن حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت بہت مضبوط ہے یا اس کی کارکردگی بہت بہتر ہے یا ان کی صفوں میں اتحاد بہت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اپوزیشن کی حالت حکومت سے بھی زیادہ خراب ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو میں تو ایک فقرہ اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ جس کو حکومت دی گئی ہے ان کو حکومت کرنی نہیں آتی, اور جن کو اپوزیشن میں دکھایا گیا ہے تو ان کو اپوزیشن کرنی نہیں آتی. تو میرے خیال میں جو اس وقت اپوزیشن کا کردار رتی بھر بھی اپوزیشن والا نہیں ہے, پھر ان میں اتحاد بھی نہیں ہے.
وہ تو اس وقت ایک خطرہ اپوزیشن کی طرف سے پیدا ہوا تھا کہ جب پی ڈی ایم بن گیا، اور ظاہری بات ہے وہ بڑی ایک لیتل کمبینیشن تھی کہ اس میں دو بڑی جماعتیں بھی تھی، جس کا ایک کا پنجاب مرکز ہے، دوسرے کا سندھ، اس میں پھر قوم پرست جماعتیں بھی تھی، پختون بھی، بلوچ بھی، اور اس میں ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت بھی تھی، اور ایک اور مذہبی جماعت بھی ساتھ تھی. تو لیکن وہ پھر پیپلز پارٹی کو مینیج کر کے اس سے اس کے غبارے سے ہوا نکلوا دی گئی پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ذریعے. تو اب وہ تو ادھر سے بھی کوئی خطرہ نہیں رہا. پیپلز لیکن پارٹی صافی کی صاحب تو ایک یہ ٹرینڈ میں چینج ہو رہا ہے نا، صافی صاحب ایک ٹرینڈ جو چینج ہو رہا ہے جس کا بھی مالک بھی ذکر کر رہے تھے، وہ ٹرینڈ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے جو عمران خان صاحب نے ابھی سپیچ کی ہے، ابھی مالک وہی بات کر رہے تھے، اس میں جو ان کا لب و لہجہ تھا وہ تھوڑا چینج تھا. الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، ان کی پوزیشن میں لچک تھی. وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہاں جناب آپ آئیں بیٹھیں، ہم اس طریقے سے معاملے کو آگے نہیں لے کے چلیں گے جب تک اپوزیشن سے مشاورت نہیں ہوتی. اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کی ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن انوالو ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بیٹھی ہے. تو یعنی کہ ٹرینڈ شاید یہ ہے کہ اپوزیشن حکومت کے لیے تو خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کو سپیس اب اس نظام میں مل رہی ہے زیادہ. یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، وہ جو عمران خان صاحب اگر ان کو بلا رہے ہیں یا ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں وہ جس ایجنڈے پہ کرنا چاہتے ہیں اس میں اپوزیشن کا ایک لحاظ سے کوئی بھی نہیں ہے. مثلاً وہ پچھلے الیکشن میں ہونے والی ریگنگ پہ یا اس سے پہلے پولیٹیکل مینجمنٹ پہ تو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، یا پھر وہ احتساب کے معاملے پہ کوئی بات نہیں کر رہے جو یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے اور جو نیب کو بلیک میل کر کے اس سے اپوزیشن کو بلیک میل کرایا جا رہا ہے. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، اب عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو اپوزیشن کی طرف سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ نیکسٹ الیکشن کے لیے وہ انتظامات کرنا چاہتے ہیں. اب الیکٹرانک ووٹنگ اور اس طرح کی چیزیں کہ جو آر ٹی ایس سسٹم کا متبادل وہ بنانا چاہتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں انہوں نے جو تھوڑی بہت اپنے رویے میں تبدیلی دکھانی شروع کی ہے تو وہ اسی کنٹیکسٹ میں کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رویے میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس اسی سوال کو لے کر میں اپنے مہمانوں کے پاس جاؤں گا. بتائیں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا مالک یہ بتائیں، دیکھیں ابھی یہ بات ہو رہی تھی، سلیم صافی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا کوئی رویہ تبدیل ہوا ہے، وہ نظر بھی آ رہا ہے ہمیں. سوال یہ کیوں ہوا ہے، کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ یہ تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ یہ کوئی عارضی چیز ہے، کوئی مستقل چیز ہے، کروائی گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ مجھے فہد ایک بات بتائیں، اگر سلیم کے جتنے خدشات ہیں ہم ان کو سچ مان لیتے ہیں، ان کا خیال ہے یہ ایون دین تو اگر نیگوسیشنز میں آئیں گے تو باتیں سامنے آئیں گی. اور میرا خیال ہے بڑا باعزت طریقہ مل رہا ہے پی ایم ایل این کو خاص طور پہ واپس پارلیمان میں واپس آنے کا. پیپلز پارٹی کو شروع سے کہتی رہی پہلے پارلیمان میں کریں، انہوں نے یوسف زئی گیلانی کا ووٹ کر کے بھی گیم کر کے دکھا دیا کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا تھا پارلیمان میں، انہوں نے کہا ہم نے پارلیمان میں نہیں آنا. ان کو ایک بڑی اوپننگ ملی ہے باعزت طریقے سے واپس پروسیس کا حصہ بننے کی کہ اگر یہ الیکٹورل ریفارم سے بات شروع کریں اور پھر اپنا دائرہ انوالومنٹ بڑھائیں ان ڈفرینٹ کمیٹیز ان ڈفرینٹ تھنگز اینڈ آل دیٹ. کیونکہ دیکھیے سڑک ان کے بس کی نہیں رہی، سڑک کے لیے لیڈران بھی ہونے چاہیے، لیڈران ان کے باہر بیٹھے ہوئے. اور جو بات ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ مومنٹم کیوں نہیں بنتا، جو سلیم بھی کہہ رہے تھے کہ جی اپوزیشن گورنمنٹ سے بھی گئی گزری ہے، وچ از ٹرو، ہم ریلیٹو ٹرمز میں بات کریں گے. لیکن الیکٹرل ریفارمز میں تو گورنمنٹ پیچھے ہوئی ہے، الیکٹرل ریفارمز میں تو گورنمنٹ بیک فٹ پہ گئی ہے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کا جتنا ایجیٹیشن ہے وہ ہے اپنے مقدمات پہ رولنگ فیملیز کے دونوں خاندانوں کے. ایشو بیس تو ہے ہی نہیں. اگر ایشو بیس ہوتا تو مومنٹم اور قسم کا بنتا. آئی تھنک کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ دونوں ایک موقع دے رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا، آپ کے پاس ایک فگ لیف ہم دے رہے ہیں، آپ آئیں پارلیمنٹری پالیٹکس میں آئیں تاکہ تھوڑا سا کسی کو روم ہو، ورنہ تو اتنی زچ ہو چکی ہوئی ہے کہ اپوزیشن کس منہ سے واپس آئے گی. تو یعنی کہ گورنمنٹ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یہ کر رہی ہے اس کی ایز اپوز ٹو کہ ان کے اوپر دباؤ ہے. دیکھیں آپ کا بجٹ آرام سے سیل تھرو کیا سارے پروونسز میں، جو ان کے 3 پروونسز ہیں آرام سے سیل تھرو کیا.
تھوڑے بہت فائر ورکس ہوئے, کوئی ان کو اس میں پرابلم نہیں ہوئی. اچھا جو نیشنل ایشوز اس قسم کے ہیں کہ اس کے اوپر ان سب نے بھی وہی سٹانس لیا ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہے, جو فوج نے لیا ہے, جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے. مجھے آپ بتائیے کہ اس وقت کون سی بارگیننگ چپ ہے, کون سی اسٹرینتھ ہے؟ اگر اپوزیشن سے گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہے تو پھر تو اپوزیشن ویسے ہی ارریلیونٹ ہو جاتی ہے نا. اب تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو موقع مل رہا ہے اپنی عزت بچائیں اور طریقے سے ان چیزوں کے اندر پروسیس کا حصہ بنے, بیکاز سڑک. صافی صاحب, اپوزیشن کو موقع مل رہا ہے کہ اپنی عزت بچائیں, وچ مینز کہ مالک کا یہ آرگومنٹ ہے کہ گورنمنٹ کی پوزیشن مستحکم ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے لچک دکھانے کی, وہ ان کو موقع دے رہی ہے کہ آپ آئیں اور آ کے بیٹھیں اور ہمارے ساتھ سارے پارلیمانی کام کریں اور 2023 تک انتظار کریں. پھر عزت رہ گئی ہو تو انسان بچائے نا, وہ تو مالک صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا, مثلا آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو ہم اپوزیشن کہتے ہیں. اب کون نہیں جانتا کہ سندھ حکومت اس کی کمزوری اور ان کی قیادت کے کیسز ان کی مجبوری ہے. اچھا پھر یہ قیادت اتنی بھی ایک لحاظ سے شفاف ہے کہ ڈیل کرتے ہوئے صرف اپنا معاملہ تو کر مجھے صرف ایک بات بتاؤ سلیم, مجھے صرف ایک بات بتائیں, کیا ہم میں سے کوئی سرپرائز تھا جو پیپلز پارٹی نے کیا؟ ہم سارے اپنے پروگرام سے کہتے نہیں تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے, یہ کرے گی, سندھ گورنمنٹ نہیں کرے گی. تو یہ سرپرائز اپوزیشن باقی کو کس بات سے مل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, اصل میں ایک چیز اس لحاظ سے تھی, آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے تو الیکشن سے پہلے بھی پی ٹی آئی سے زیادہ تابعداری کی تھی. یعنی سینٹ الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں اس نے کیا کیا, خیبر پختونخوا میں کیا کیا, مل کے ان کے ساتھ ووٹوں کی خریداری کی, اور پھر آ کے رضا ربانی کے مقابلے میں صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنا دیا جو انتہا تھی. اس کے بعد الیکشن ریزلٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جب پہلی اے پی سی ہوئی میاں اسلم صاحب کے گھر پہ, اس میں مصطفیٰ کمال بھی شریک ہوئے تھے, اس میں ایم کیو ایم بھی شریک تھی, اور یہ سب مل کے الیکشن کے ریزلٹ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور اسمبلیوں میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. لیکن ظاہر ہے کہ تابعدار بننے کے لیے یا اس مجبوری کی خاطر پیپلز پارٹی نے اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھنا کیا فیصلہ کیا, جس کا دیکھے دیکھی پھر مسلم لیگ نون نے بھی کی. تو اس سے اس سسٹم کو اور اس الیکشن کو جواز مل گیا. اب اتنی خدمات کے باوجود جب زرداری صاحب کو بھی اندر کیا گیا, جب ان کی بہن کو بھی اندر کیا گیا اور ان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا, تو ہم سمجھے تھے کسی اصول کی خاطر نہیں, لیکن مولانا وغیرہ بھی اس لیے دھوکہ کھا گئے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ تابعی کے باوجود مار پڑنے کی وجہ سے شاید اب پیپلز پارٹی ویسا نہیں کرے گی, اور یہ غلط فہمی مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ بعد میں جب ان کو وہ پیکج مل گیا تو بلاول پھر مجھے ایک بات بتائیں, مجھے نہیں فات, میرا ایک سوال ہے, اگر یہ سر چیزیں تھیں, یہ پنجاب کے اندر یونینیمس ووٹنگ کس طرح ہوگی سینیٹرز کے اوپر؟ اگر اتنی بدگمانیاں تھیں, پیپلز پارٹی کچھ اور سوچتی تھی, پی ایم ایل کیو کچھ اور تھی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, سارے سینیٹرز بلا مقابلہ کیسے؟ کیونکہ ساروں کے سیلف انٹرسٹ الائن کر گئے تھے, ساروں کے سیلف انٹرسٹ ایک موقع پہ, اور یہ چودھری پرویز الہی نے یہ فارمولا بنایا. ہاں تو کوئی خطرہ کوئی حیران نہیں ہوا, کوئی دھوکہ نہیں کھا گیا. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, پیپلز پارٹی کا اگر سٹانس دیکھا جائے, پہلے دن سے ان کا سٹانس کیا تھا؟ ان کا سٹانس یہ تھا پہلے تمام پارلیمنٹری آپشنز ختم کرو, اس کے بعد پھر استعفوں کی بات ہوگی سب کچھ. ان لوگوں کو کس نے روکا تھا؟ پیپلز پارٹی. چلو پیپلز پارٹی تو اپنی جگہ سے نہیں ہلی, ان لوگوں نے کیا. مولانا فضل الرحمان سے آپ میری بات میں کر لوں, مولانا فضل الرحمان سے آپ پوچھ لیں کہ جب میاں صاحب نے پہلی دفعہ بات کی, جرنیلوں کے نام لیے, اس کے بعد ان کی کیا گفتگو ہوئی, اور اس کے بعد میاں صاحب نے نام کیوں نہیں لیے؟ میاں صاحب تو جو چیزیں ایگریڈ تھیں اس کے علاوہ اپنی سیاست کر رہے تھے. اتحاد جو پی ڈی ایم ٹوٹا ہے, پی ڈی ایم میاں صاحب کی وجہ سے ٹوٹا ہے, پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ٹوٹا. جی صافی صاحب. نہیں دیکھیں, ابھی تو ہم صرف پیپلز پارٹی کی گفتگو میں پھنس گئے نا. مسلم لیگ نون بھی اسی طرح بار بار یہ کام کر چکی ہے. مثلا کبھی شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو آزمانے کا اور کبھی نواز شریف صاحب کے بیانیے کو آزمانے کا. لیکن بعض اوقات لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید
اب مار کھانے کے بعد بھی یا تابعداری کے باوجود بھی جب بات ان کی نہیں بن رہی ہے تو شاید اب وہ انقلابی بیانیے کی طرف آئے ہوں. آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم بنانے کا انیشیٹو کس نے لیا تھا؟ پیپلز پارٹی نے لیا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں اتنے انقلابی بن گئے کہ پی ٹی ایم کے محسن داوڑ کو بھی پیپلز پارٹی نے اس کا پی ڈی ایم کا حصہ بنایا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ویلکم بیک. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیانیہ ان کا اب ایک بار جو انقلابی بیانیہ ہے نون لیگ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پھر واپس آ رہا ہے کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ جو شہباز صاحب کی سیاست تھی جس کو 2-2.5 مہینے ہم نے دیکھا ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو یہ اب واپس یعنی وہ پورا ایک گھن چکر گھوم کے واپس جا رہا ہے. دیکھیں نون لیگ بھی حکومت کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ جب آپ ان کے کہنے پہ اپنے وزراء کو ہٹا رہے تھے, جب آپ پچھلے دھرنے میں سارے شواہد ملنے کے باوجود بھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے تھے, تو یہ سب اس وقت تابعداری کی یا شہباز شریف صاحب کے بیانیے کی سیاست تھی. اب جب ان کو ہٹایا گیا تو پھر جی ٹی روڈ کا انتخاب اور یہ پھر مسلم لیگ نون انقلابی بن گئی, اور وہ جو مریم نواز اور عرفان صدیقی اور پرویز رشید ان کا بیانیہ تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے بعد پھر شہباز شریف کے بیانیے کو موقع دیا گیا اور کافی عرصے تک مریم نواز صاحبہ بھی غائب تھی اور خود نواز شریف صاحب. ابھی تو شہباز صاحب کا ہی ہے نا, پھر ابھی تو وہی بات. اب اس کے بعد اب ہم سب جانتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنا تھا اور یہ سب کچھ سکرپٹڈ تھا اور یہ مقتدر حلقوں نے ان کے ساتھ مل کے یہ کیا تھا. اب آج کل مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں بیانیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کمپیریٹیولی وہ خاموش بھی ہو گئی ہیں, غائب بھی ہو گئی ہے, لیکن مکمل خاموش بھی نہیں ہے. مثلا آج وہاں پہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں سوات جلسے میں, لیکن آزاد کشمیر الیکشن میں کچھ دنوں کے لیے مریم نواز صاحبہ بھی جا رہی ہیں. تو یہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ چلتا رہے گا, یہ اتار چڑھاؤ ابھی درمیان میں ہے, یعنی کہ جو بھی کامیاب ہو جس کے نتیجے میں کوئی جو مسلم لیگ نواز کا مسئلہ بیانیے کا نہیں ہے, وہاں مسئلہ وراثت کا ہے. اب نواز شریف کو آپ لوگ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے مریم کو انسٹال کرنا ہے یا مریم پارٹ 2 میں آئیں گی اور پارٹ 1 پہ شہباز شریف ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ جب بات کرتے ہیں ایم این اے سے, سینیٹرز میں, سب سے تاریخ بھی آپ پڑھتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے آٹوکریٹس, انہوں نے اپنی بڑی بڑی امپائرز کھو دیں, وراثت جہاں دل سے کی اور دماغ سے نہیں کی. دیکھیے اگر اس وقت انہوں نے مریم کو وراثت کا حصے دار بنایا نواز شریف صاحب نے, بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا ان کی پارٹی کا. شہباز شریف جینوئنلی گھر بیٹھ جائیں گے اور بہت سے لوگ جو فینس پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ ہوگا کہ اگر شہباز شریف بھی گھر بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اگلے لیول کا جو کلیش ہے بہت ہائی لیول پہ کلیش جا رہا ہے. اسی لیے وہ نہیں کر رہے, اسی لیے وہ خاموش ہیں, اس لیے خاموش ہیں. لیکن دس ڈیلے از اے ویری سیریس تھنگ بیکاز اسٹیبلشمنٹ دوسرے کام تو کر سکتے ہیں ود شہباز شریف لیڈ پی ایم ایل این, وہ مریم نواز لیڈ پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے مالک, میں آپ کے سامنے دونوں کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں ابھی ہم نون لیگ کی بات ہم نے شروع کر دی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج سے چند ہفتے پہلے جو بجٹ سیشن میں جو ہوا تھا, وہ جو جھگڑا ہوا تھا جس میں وہ کاپیاں ماری گئیں اور وہ ایک پورا تماشا کھڑا ہوا تھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک لوسٹ پوائنٹ تھا. اور اس کے بعد ان کو خود بھی احساس ہوا کہ یہ تو معاملات ہاتھ سے نہ نکل جائیں, یہ اس طرح کے ایونٹ کے بعد پبلک پرسپشن سیاستدانوں کا, ان کا اپنا پارلیمنٹ کی جو افادیت ہے, ہر چیز میں سوال اٹھنا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ یکدم چینج آیا ہے, لب و لہجے میں چینج آیا ہے, آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ کرنے کے لیے انسینٹیو کچھ بڑھا ہے, اور عین ممکن ہے, یہ مجھے نہیں پتا, عین ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی کچھ اس نے ادا کیا ہے ان کو تھوڑا سا چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے. تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو مالک کوئکلی بتائیں, آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ تو نہیں کر رہے؟ لیڈران کو کوئی پرابلم نہیں تھا. عمران خان صاحب کو بھی بدتمیزی پسند ہے اپنے لوائلسٹ کی, میاں صاحب کو بھی بڑی پسند ہے, نہ کسی نے ڈائریکٹلی کسی اپنے لیڈر کو کہا کہ تم نے کیوں بدتمیزی کی ہے, ان کو بڑی پسند ہے. بٹ آئی تھنک, میرا خیال ہے جو لارجر ریجنل ایشوز آ رہے ہیں
اس کے مد نظر مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ انوالو ہو رہی ہے کہ جو ڈومیسٹک لیول کے اوپر ٹیمپریچرز نیچے آئیں، کیونکہ آپ کو آگے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے جس میں دونوں کو مل کے چلنا ہوگا. یہ ریجنل ایشوز کی وجہ سے مجھے زیادہ انوالومنٹ نظر آ رہی ہے، ناٹ بیکاز آف ڈومیسٹک بالکل. پالیٹکس. سلیم صافی صاحب یہ بتائیں، یہی ایشو مجھے ایکچولی میں مالک سے میں اگری کرتا ہوں، مجھے بھی ایکچولی یہی نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ افغانستان دیکھیں نا، افغانستان میں صورتحال کب سے چل رہی ہے کہ ہمارے ریڈار پہ ایک دم یہ پچھلے چند ہفتوں میں آئی ہے. کشمیر بیک چینل بریفنگز، اس کے بعد آج انڈیا کے حوالے سے بیان، یہ جو ایک دم ریجنل سچویشن چینج ہو رہی ہے، اس کی بنیاد پہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کی وجہ سے ہماری سیاسی کشیدگی میں کمی آ رہی ہے. یہ جڑتا ہے، یہ کنیکشن بنتا ہے؟ بالکل میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ اس روز اسمبلی کے اندر اب پہلے دن کتابیں چلیں، گالم گلوچ ہوئے، یہ سب کچھ ایک ایکسٹریم تھی، اور دوسرے دن پھر جب دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کی تقاریر خاموشی سے سننے کا کے لیے قائل کیا گیا، تو میرے خیال میں یہ سب کچھ امپائر کی طرف سے کیا گیا تھا، اور وہ اسی کنٹیکسٹ میں کیا جا رہا ہے جس کی طرف آپ لوگوں نے اشارہ کیا. اب مثلا یہ جو نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ بھی دے دی گئی، تو یہ نہ کوئی اپوزیشن کا انیشیٹو ہوتا، نہ اسپیکر کا انیشیٹو ہوتا. یہ تو پھر پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ آپ ڈیمانڈ کر لیں گے، اور اسپیکر کو کہا گیا کہ آپ ان کی طرف سے ہاں کر لیں گے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ انیشیٹو بھی اس سائڈ سے تھا کہ کم از کم اس پولیٹیکل لیڈرشپ، حکومت اور اپوزیشن دونوں کو آگاہ کیا جائے کہ اس وقت چیلنجز کیا ہے اور کتنے امیجیٹ ہیں اور کتنے سنگین ہیں. یہ اصل میں ہم ایک سائڈ کا تو ذکر کرتے ہیں چونکہ سیاستدانوں پہ اور بالخصوص اپوزیشن کی سیاستدانوں پہ تنقید کرنا آسان ہے، لیکن ان کے رویے میں بھی یہ جو اتار چڑھاؤ آتا ہے کہ کبھی وہ فرینڈلی بن جاتے، کبھی بڑے ہارش بن جاتے ہیں، تو دوسری پارٹی کا بھی تو یہ معاملہ ہے. ایک دن ہمیں ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ چور ہے، یہ غدار ہے، دوسرے دن ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ محب وطن ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس روز نیشنل سیکیورٹی کی جو بریفنگ دی جا رہی تھی جن جن لوگوں کو، اس میں کتنے ہیں؟ اس میں خواجہ آصف بیٹھا تھا جس پہ یہ وزیر اعظم غداری کا مقدمہ قائم کرنا چاہ رہا تھا. اس میں بالکل ٹھیک تھے، نارمل تھے. ہمیں بریفنگز دی جاتی تھی کہ وہ باہر سے پیسے لیتے ہیں اور وہ یہ ہے. تو اصل میں وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ نیم لیگ ہو، وہ کوئی دوسرا ہو، وہ دوسری پارٹی کے عمل اور رد عمل کو بھی تو دیکھتا ہے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. مالک پھر دیکھیں نا، دیکھیں اب اس نقطے پہ ہم تینوں اگری کر رہے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پہ اگر پاکستان کی سیاست میں 2-3 سال سے جو ایک رسہ کشی تھی اور ایک یعنی کہ ایک دشمنی کی طریقے سے سیاست ہو رہی تھی، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے، ایک دم جو تھوڑا سا یہ ایک نارملائزیشن آئی ہے، اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول نظر آ رہا ہے، تو پھر تو مالک آپ دیکھیں نا، جو اگر آپ 90s کی سیاست میں واپس جائیں تو اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کا تو یہی رول ہوتا ہے نا، وہ بیچ میں ہوتی تھی، ادھر ایک جماعت ادھر ایک جماعت، اور آنسٹ بروکر کا کردار وہ ادا کرتے تھے. یہ 2-2.5 سال میں تھا کہ اپوزیشن نے اس کو بالکل اسٹیبلشمنٹ کو حکومت سے جوڑ دیا تھا. تو کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے جو آپ نقطہ اٹھا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اب آہستہ آہستہ اپنے روایتی رول پہ آ رہی ہے، درمیان میں آ رہی ہے اور ایز این آنسٹ بروکر، یہ ٹرینڈ پھر آ رہا ہے؟ آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کو درمیان میں سے ہٹایا میاں صاحب کے ایکسٹریم رویے نے تھا. اگر شہباز شریف کا بیانیہ ہوتا، پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہوتا، ANP کا بھی ہوتا، تو اسٹیبلشمنٹ ایک بہتر ماڈریٹر کا رول ادا کر سکتی تھی. میاں صاحب نے بالکل اس کو پارٹی بنا دیا اور اپنے لیے مشکلات پیدا کی. لیکن آئی تھنک اگین 90s میں اس کا فرق یہ ہے کہ تب ڈومیسٹک پالیٹکس پرائرٹی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس وقت ریجنل پالیٹکس پرائرٹی ہے اس لیے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہو جائے گا نظام کے لیے اگر سارے تھوڑا سا جو کہ کہتے ہیں نا ٹھنڈا سانس لے کے 2 سٹیپ پیچھے لیں. اور چیف آنے والے دن بہت سخت ہیں فات، بہت بڑے فیصلے لینے ہوں گے اور ملک کے لیے کوئی اچھے دن نہیں آ رہے. یعنی فائنل ورڈ بالکل آخر میں وقت ختم ہو گیا ہے سلیم صافی صاحب. تو یعنی پھر اب معاملات اگلے 2-2.5 سال جب تک الیکشن ہوتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پہ اب سیاسی درجہ حرارت نیچے ہی رہے گا جب تک الیکشن کیمپین شروع نہیں ہوتی، اور طرز سیاست PTI کی طرف سے بھی، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، اور PMLN کی طرف سے بھی، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی قدر نارمل ہو جائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اب تھوڑا سا
اپنا رول جو ہے اس کو بڑھا دیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی فریق سے آگے بڑھ کے میڈیٹر یا امپائر کے رول میں آ گئی ہو تو پھر تو اس سیٹ اپ کا چلنا مشکل ہوگا. یا بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ اس نے بجٹ پاس کر لیا تو کون نہیں جانتا کہ ان کے تعاون کے بغیر نہ آپ جہانگیر ترین کو مینیج کر سکتے ہیں، نہ آپ اور کچھ کر سکتے ہیں. یہ جو سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، چیئرمین سینٹ کے، باقی یا ایون اگر اپوزیشن کو بھی کسی جگہ پہ لائن پہ لایا جاتا ہے وہ حکومت کی طرف سے تو نہیں لایا جاتا. تو میں تو اگر وہ رول اس پہ اسٹیبلشمنٹ آ گئی تو پھر تو مجھے اس سسٹم کا زیادہ دیر چلنا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ سلیم صافی صاحب نے تھوڑا سا اس کو ایک مختلف نقطہ نظر آپ کا، لیکن وقت میں وہ ختم ہو گیا ہے. میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میری تیسری مہمان نے میں جوائن کیا تھا، انفارچونیٹلی ٹیکنیکلی ایشوز کی وجہ سے میں جوائن نہیں کر پائیں. مالک صاحب، سلیم صافی صاحب، آپ کو دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، بڑے انٹرسٹنگ ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں، اور جس طرح مالک کہہ رہے تھے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، اور خاص طور پہ چند مہینوں میں صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتی جا رہی ہے. امید ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح لوگ صحیح فیصلے کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.